नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मुरक्कबात के बारे में पढ़ रहे थे कि मुरक्कब दो अस्मा के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की हमने दो किस्में पढ़ी थी कि एक को मुरक्कब नाकिस कहते हैं जबकि दूसरे को मुरक्कब ताम कहते हैं। मुरक्कब नाकिस हमने पढ़ा था कि वो मुरक्कब है जिसमें मफ़हूम मुकम्मल ना हो, मुरक्कब ताम जिसमें मफ़हूम मुकम्मल हो। मुरक्कब नाकिस के बारे में हमने पढ़ा है कि उसकी चार किस्में हैं: मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी। हमने मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ लिया था पिछले सबक में, सिफ़्त और मौसूफ़ वाला। आज हम मुरक्कबात की दूसरी किस्म, मुरक्कब नाकिस की दूसरी किस्म पढ़ेंगे, मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या होता है? मुरक्कब इज़ाफ़ी दो अस्मा के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिसमें एक इसम की निस्बत का मतलब है ताल्लुक़ या मलकियत किसी दूसरे इसम की तरफ की गई हो। ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी जब ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इसम की निस्बत यानी एक इसम का ताल्लुक़ किसी दूसरे इसम की तरफ किया गया हो, यानी एक इसम का ताल्लुक़ किसी दूसरे इसम के साथ जोड़ा गया हो, एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की गई हो। मिसाल के तौर पे हामिद का घर, हामिद की गाड़ी, हामिद की घड़ी। तो ये घड़ी का ताल्लुक़ जो है वो हामिद के साथ जोड़ा जा रहा है, गाड़ी का ताल्लुक़ हामिद के साथ जोड़ा जा रहा है, घर का ताल्लुक़ हामिद के साथ जोड़ा जा रहा है। तो एक इसम का ताल्लुक़ दूसरे इसम के साथ जोड़ा जा रहा हो, इसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। देखें, जिस तरह के अल्लाह का घर, इसमें का के की आता है, अल्लाह का घर। और याद रखें, जिस तरह के मुरक्कब तौसीफ़ी में हमने इसका तर्जुमा उलट किया था, बिल्कुल इसी तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी में भी हम तर्जुमा उलट करेंगे। घर पहले आएगा, अल्लाह बाद में आएगा। तो अल्लाह का घर, इसमें क्या है? बैतुल्लाह है। बैत को पहले लेकर आएंगे, अल्लाह को बाद में ले आएंगे। तो बैतुल्लाह है। अब ये दो अस्मा का मजमुआ है, बैत और अल्लाह। बैत भी इसम है जबकि अल्लाह भी इसम है। अब इस बैत की निस्बत जो है वो अल्लाह की तरफ की जा रही है, अल्लाह का घर। ठीक है, बैत की निस्बत, घर की निस्बत अल्लाह की तरफ की जा रही है कि ये घर किसका है? अल्लाह का है। और जो अल्लाह है उसकी तरफ निस्बत की जा रही है। तो इस तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी के भी दो अज्जा बन गए हैं, बैत, अल्लाह। बैत को कहते हैं मुज़ाफ़, और अल्लाह जिसकी तरफ निस्बत की जा रही हो उसको कहते हैं मुज़ाफ़ अलैह। ठीक हो गया? मुरक्कब इज़ाफ़ी में जिस इसम को निस्बत दी जा रही हो उसको मुज़ाफ़ कहते हैं, और जिस इसम की तरफ निस्बत दी जा रही हो उसको मुज़ाफ़ अलैह कहते हैं। अब मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह, इसको बनाने के लिए क्या कायदे हैं, क्या कवानीन हैं, क्या तरीका है, तो इसको बनाने के क्या असूल हैं? तो अब देखिए, मज़ाफ़ के क्या असूल है, मज़ाफ़ अलैह के क्या असूल है, बनाने का तरीका क्या है। मज़ाफ़ जब भी आएगा आप हमेशा याद रखें कि उसके ऊपर अल नहीं आएगा, अल के बग़ैर होगा। जब मुरक्कब इज़ाफ़ी में मज़ाफ़ और मज़ाफ़ अलैह आएगा तो मज़ाफ़ के ऊपर अलिफ लाम नहीं आएगा। नंबर दूसरा रूल क्या है? एराब हल्का होगा, एराब हल्का होगा। एराब हल्के से मुराद है यानी उसकी तनवीन गिर जाएगी, जो डबल पेश होगी वो गिर जाएगी। ठीक हो गया? और वो सिंगल हरकत रह जाएगी उसके ऊपर, आखिरी लफ्ज़ के ऊपर, आखिरी लफ्ज़ के ऊपर, इसम के आखिरी लफ्ज़ के ऊपर सिंगल
پیش رہ جائے گی۔ مضاف علیہ کا کیا قانون ہے؟ مضاف علیہ کا ایک ہی قانون ہے، وہ ہمیشہ مجرور ہوگا بس۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ مثال کے طور پہ کہ بیت اللہ، بیت اللہ میں دیکھیں بیتن ہوتا ہے نا، تو بیتن کی وہ جو اعراب ہے وہ ہلکا ہو گیا ہے اور پیش آ گئی ہے ایک۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر ہے، یہ معرفہ ہے تو بیت بھی معرفہ کا معنی دے گا، ٹھیک ہے نا، خاص گھر، اللہ کا گھر۔ لیکن کیونکہ اس کا قریبی تعلق کی وجہ سے، مضاف علیہ کے قریبی تعلق کی وجہ سے جو مضاف ہے وہ بھی معرفے کا معنی دے گا، لیکن اس کے اوپر ال نہیں آئے گا، ال نہیں آئے گا۔ تو یہ دو اصول آپ یاد رکھیں مضاف کے دو اصول کیا ہیں؟ پہلے میں ال نہیں آئے گا اور دوسرے اصول میں اعراب ہلکا ہوگا، یعنی تنوین گر جائے گی۔ اور مضاف علیہ کا ایک ہی سمپل طریقہ ہے، ایک ہی سمپل قانون ہے، اس کا ایک ہی قاعدہ ہے، ایک اصول ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسم کے سبق میں پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اعراب کے بارے میں، اسم کے اعراب کے بارے میں، کہ اعراب جو ہوتا ہے وہ کسی لفظ کی آخری حرکت کو کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اعراب کی تبدیل ہونے سے اس لفظ کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اب ہم نے اعراب کے بارے میں یہ بھی پڑھا تھا کہ جب اسم حالت رفع میں ہوگا تو وہ فاعل ہوگا، جب اسم حالت نصب میں ہوگا یعنی زبر ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسم حالت جر میں ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی تو وہ مضاف علیہ ہوگا، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، مثالوں سے اب ہمیں اور واضح ہو جائے گا یہ مضاف اور مضاف علیہ۔ اس کی مثال نمبر 1 دیکھیں، اللہ کا رسول، اللہ کا رسول، یہ جو ہے رسول کو نسبت دی جا رہی ہے، تعلق جوڑا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، رسول کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور اللہ کی طرف نسبت دی جا رہی ہے۔ تو رسول کو چونکہ نسبت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف، وہ مضاف ہو جائے گا، اور چونکہ جس اللہ کی طرف نسبت دی جا رہی ہے اس کو مضاف علیہ کہیں گے۔ تو قانون کے مطابق رسول مضاف ہیں، اس کے اوپر ایک تو ال نہیں لگے گا، ایک اس کا اعراب ہلکا ہوگا، اور مضاف علیہ اللہ، اس کا ایک ہی قانون ہے کہ اس کے نیچے زیر آئے گی، وہ حالت جر میں ہوگا، تو کیا ہو جائے گا؟ رسول اللہ، رسول اللہ۔ دوسری مثال دیکھیں اس کی، حامد کی کتاب، کتاب کو حامد کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، حامد کی کتاب ہے تو یہ کتاب مضاف ہو جائے گا، حامد مضاف علیہ ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے اصول جو ہیں وہ دونوں اپلائی کریں گے اس کے اوپر، کتابوں، ٹھیک ہے نا، ال نہیں لگے گا، اعراب ہلکا ہو گیا ہے، کتابوں حامدن، حامدن، حامدن کے ساتھ الف لام نہیں لگے گا کیونکہ یہ اس میں علم ہے، اس کے ساتھ یہ معرفہ ہی ہے، یہ نام ہے، اسم ہے، تو یہ معرفہ ہوگا، تو اس کے ساتھ ال نہیں لگانا ہے ورنہ غلط ہو جائے گا۔ نمبر 3، اللہ کا ذکر، ذکر کو اللہ کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، تعلق جوڑا جا رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ مضاف ہوگا، اس پہ اپنے قانون اپلائی کریں گے تو الف لام نہیں لگے گا اور ہلکا ہو جائے گا اعراب، اللہ کے نیچے زیر آ جائے گا، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ دیکھیں اللہ معرفہ ہے تو ذکر جو ہے یہ اللہ کا ہو رہا ہے نا، تو اس کی وجہ سے یہ بھی معرفہ کا معنی دے گا، معرفہ کا معنی دے رہا ہے نا کہ اللہ کا ذکر ہے، کسی اور کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ تو مضاف میں الف لام نہیں لگے گا، اعراب ہلکا ہوگا لیکن معرفہ کا معنی دے رہے ہیں، اور اللہ کے نیچے زیر آئے گا، مجرور ہوگا۔ مثال نمبر 3، لڑکے کی کتاب، کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے لڑکے کے ساتھ، کتاب ہو جائے گا ہمارا مضاف، تو اصول اس کے اوپر اپلائی کریں گے، ال نہیں لگے گا تو کتابو، ٹھیک ہو جائے گا نا، اعراب ہلکا ہو جائے گا، کتاب الولدی،
اس کو آگے ملائیں گے، الف لام اس کے ساتھ لگائیں گے، یہ معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کتاب الولد، کتاب تو عام تھی نا، کامن تھی، لیکن جب اس کا تعلق جڑ گیا ولد کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ، تو وہ بھی کامن سے پراپر ناؤن، پراپر کا معنی دے گا، یعنی معرفے کا معنی دے گا، ٹھیک ہے. معرفہ الولد بھی کیونکہ ال آ گیا ولد کے ساتھ، یہ اس میں معرفہ ہو گیا، اور اس کی جو کتاب ہوگی وہ بھی معرفہ ہوگی، سمجھ گئے، اس کے ساتھ ال نہیں لگے گا، معرفہ ہے لیکن ال نہیں لگے گا، یہ قانون ہے. اور کتاب الولد اور مضاف الیہ کے نیچے زیر آ جائے گا، مجرور ہو جائے گا. نمبر 5 مثال کو دیکھیں، مومنوں کی ماں. اب یہ جو ہے مومنوں کی ماں، اس ماں کو جو ہے وہ نسبت دی جا رہی ہے مومنوں کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا ہے. تو ماں جو ہے وہ مضاف ہے، مضاف، ٹھیک ہو گیا ہے. ماں کی عربی کیا ہے؟ امن. اور مومنوں کی، اب یہ یہاں پہ مضاف علیہ جو ہیں وہ جمع آ گیا ہے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیں، مضاف علیہ جمع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف جو ہیں وہ واحد ہیں. تو اب دیکھیں، ماں کی امن یہ عربی ہو جائے گی، اور مومن کی کیا ہوگی؟ مومنن، مومنن ہے نا واحد، اس کی جمع کیا ہوگی؟ اب ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، واحد تثنیہ جمع کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جمع سالم کی جمع کیا بنے گی، حالت رفع میں کیا بنے گی، حالت جر میں کیا بنے گی، حالت نصب اور جر میں کیا بنے گی. تو ہم نے پڑھا تھا کہ مومنون، مومنون کی جمع جو ہے مومنن ہے، مؤمنن، ٹھیک ہو گیا. مؤمنن کی اب جمع حالت رفع میں کیا ہوگی؟ یہ حالت رفع میں ہوتا ہے. عام طور پہ اسم جو ہوتا ہے اس کی اصلی حالت جو ہے وہ حالت رفع میں ہی ہوتا ہے. تو حالت رفع میں مومنن کی جمع کیا ہوگی؟ مؤمنون. حالت نصب اور جر میں مومنن کی جمع کیا ہوگی؟ مؤمنین. مؤمنین حالت نصب اور جر میں، مضاف علیہ میں جر آ رہا ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں، حالت جر میں آ رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ام المؤمنین، یہ مضاف علیہ ہے، مضاف علیہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف علیہ مجرور ہو جائے گا. تو مجرور حالت نصب اور جر میں کیا ہو جائے گا؟ مؤمنین، ام المؤمنین. آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، رفع کی حالت میں مثال کے طور پہ مسلمون کی رفع کی حالت میں کیا ہوگا؟ جمع مسلمون. مسلم کی حالت نصب اور جر میں کیا جمع ہوگی؟ مسلمین. بالکل اسی طرح کافرون کی جمع کیا ہوگی رفع کی حالت میں؟ کیا ہوگی؟ کافرون. نصب اور جر کی حالت میں کافرین. صالحون کی جمع کیا ہوگی؟ صالحون. حالت نصب اور جر میں کیا ہوگی؟ صالحین. تو اس طرح یہ جو ہے مؤمنن کی حالت جر اور نصب میں جمع مؤمنین ہو جائے گی. تو ام المؤمنین، امیر المؤمنین، آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، تو یہ اس کی حالت جر میں جمع ہو جائے گی. اب دوسری مثال دیکھیں تثنیہ کی. تثنیہ کی مثال آپ دیکھیں اب کہ تثنیہ کی 2 عیدوں کی نماز، 2 عیدوں کی نماز، یہ مثال نمبر 6. 2 عیدوں کی نماز، نماز جو ہے، نماز کی کیا ہے عربی؟ صلاتن، ٹھیک ہے. صلاتن ہو گیا ہے آپ کا مضاف، اور اس مضاف کو کس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے؟ عید کی طرف. تو 2 عیدیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو مضاف علیہ عیدیں ہیں، عید ہے، اور اس کی عید کی تثنیہ کیا ہوگی؟ عید کی تثنیہ، ٹھیک ہے نا. حالت رفع میں عید کی تثنیہ کا مطلب ہے 2 عیدیں. 2 کے لیے ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ واحد کے لیے عربی میں واحد کے لیے 1 آتا ہے، 2 کے لیے تثنیہ آتا ہے، اور 2 سے زیادہ کے لیے پھر جمع آتا ہے. تو عید کی تثنیہ حالت رفع میں کیا ہوگی؟ عیدانے، آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، عیدانے. اور حالت نصب اور جر میں کیا ہوگی؟ عیدینے، عیدینے. ہم نے پڑھا ہوا ہے آنے اور عینے. تو اب کیا ہو جائے گا؟ 2 عیدوں کی نماز، تو صلاۃ العیدین، کیونکہ جر میں چلا جائے گا، یہ عیدین مضاف علیہ ہے، اس لیے یہ حالت جر میں چلا جائے گا، تو عیدین آ جائے گا. حالت رفع میں عیدان ہے،
ٹھیک ہے. حالت جر میں عیدین، صلاۃ العیدین، یہ ہو گیا آپ کا تثنیہ کا. اب ہم دو مرکب کو پڑھتے ہیں کہ دو مرکب اضافی جب آ جاتے ہیں تو وہ اس کو کیسے ہم پڑھیں گے دو مرکب اضافی کو. ٹھیک ہے. اب ہم انشاءاللہ دو مرکب اضافی کے بارے میں پڑھیں گے کہ دو مرکب اضافی کو ہم ڈبل مرکب اضافی، ٹھیک ہو گیا، ڈبل مرکب اضافی کو ہم کیسے پڑھیں گے، کیسے لکھیں گے، اس کے اصول کیا ہیں. تو دیکھیں، حامد کا گھر، حامد کے گھر کا دروازہ، حامد کے گھر کا دروازہ. یہاں پہ ایک جملہ ہو گیا حامد کا گھر، پھر دوسرا جملہ ہو گیا گھر کا دروازہ. دونوں مضاف الیہ ہے نا، مضاف الیہ مرکب اضافی ہے نا دونوں. حامد کا گھر یعنی گھر کو حامد کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، حامد کا گھر، ٹھیک ہے نا. گھر جو ہے مضاف، حامد مضاف الیہ اس جملے میں، پہلے جملے میں. پھر گھر کا دروازہ، گھر کے دروازے میں جو گھر ہے وہ مضاف الیہ بن گیا ہے ابھی یہاں پہ، اور دروازہ جو ہے مضاف ہو گیا ہے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر جو ہے نا یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا، مضاف بھی ہے، پہلے جملے میں جو ہے مضاف ہے اور دوسرے جملے میں مضاف الیہ ہے. تو اس کے اوپر دونوں رول اپلائی ہوں گے. دونوں رول کیسے اپلائی ہوں گے اب دیکھیں اس کو. اب دروازے کی جمع بابن ہے، گھر کی جمع بیتن ہے، اور حامد کی جمع حامدن ہے. تو اس کی عربی کیا آئے گی؟ دیکھیں، باب بیت حامدن. اب اس کو دیکھیں، باب بیت، تو یہ جو پہلا جو ہے یہ مضاف ہے، اس کے اوپر تو ال نہیں لگے گا باب کے اوپر اور اعراب ہلکا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا یہ مضاف الیہ ہے، بیت مضاف الیہ ہے تو یہ مجرور ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا نا. لیکن اس کے اوپر ال نہیں لگے گا کیونکہ یہ اس کا جو ہے مضاف ہے، اس کا مضاف ہے، اس کے اوپر الف لام بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، تو الف لام نہیں لگے گا. باب بیت حامدن، حامد کے گھر کا دروازہ. اس بیت پہ دیکھیں ال بھی نہیں لگا ہے. اگر یہ حامد نہ ہوتا تو باب البیت آ جاتا، لیکن چونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے اس حامد کا تو اس لیے اس کے ساتھ ال بھی نہیں لگے گا اور یہ مضاف الیہ کی طرح مجرور ہوگا. مضاف بھی ہے نا، مضاف پہ کا اصول اس کے اوپر یہ لگے گا کہ اس کے اوپر ال نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، اور اعراب بھی ہلکا ہو گیا ہے. لیکن یہ مضاف الیہ بھی ہے اس کا، تو اس کے مضاف الیہ کی صورت میں یہ جو ہے اس کے اوپر وہ نہیں لگے گا، ال نہیں لگے گا. ال نہیں لگتا ہوتا ہے نا، اور اعراب بھی ہلکا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر دونوں رول اپلائی ہو گئے ہیں، دونوں قاعدے لگے ہیں، مضاف کا بھی اور مضاف الیہ کا بھی. مضاف کا لگا ہے، الف لام نہیں آیا ہے اور اعراب ہلکا ہے، اور مضاف الیہ کا کون سا قانون اس کے اوپر اپلائی ہوا ہے؟ مجرور ہے یہ. تو یہ دونوں قانون اس کے اوپر اپلائی ہو گئے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مرکب اضافی کی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عربی سیکھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.